जेल से आने के बाद जब वो डेरे पर गया तो उसका एक दोस्त भी वहाँ मौजूद था, जिसने दाऊद को अच्छा खासा भड़का दिया कि दाऊद ने ठान ली थी कि बीशा को लाने के बाद ज़रियाब को जान से मार देगा, जिसने उसको जेल की हवा खिलाई थी, जिसने उसकी इज्जत पर दाग लगाया था, जिसने उसकी इज्जत बर्बाद की थी, जिसने उसके बाप का नाम बर्बाद किया था। वो सोच चुका था वो ज़रियाब को इस काबिल ही नहीं छोड़ेगा कि वो उस नशे का शिकार होकर दाऊद इब्राहिम के ख़िलाफ़ बयान अदालत में देगा। वो दाऊद इब्राहिम को अदालतों में घसीटेगा। वो सबसे पहले उसे उसकी नौकरी ही छीनेगा। और वो ये सोचते ही मुस्कुरा दिया। अपने दोस्त के साथ उसने सारी रात शराब पी थी और तब उसे खबर मिली कि उसके यहाँ बेटी हुई है। उसे अजीब सी अपने दोस्त के सामने शर्मिंदगी हुई। इश्तियाल के मारे उसने गिलास ज़मीन पर फेंक कर मारा और गुस्से से भड़कता वो अपनी गन निकाल कर आज बीशा की जान लेने वाला था। वो शदीद नशे में चूर था। उसे सिकंदर के सामने अपना आप कमतर लग रहा था और दाऊद भला किसी से कमतर था कभी? वो जानता था सिकंदर के 7 बेटे हैं। सिकंदर उसे इतना जज्बाती होने से रोका और उससे कहा कि वो सुकून से बैठे, जज्बात में न आए ज़्यादा। दाऊद उससे पहले कुछ बोलता कि उसने एक और गिलास दाऊद के हाथ में दे दिया और बोला, मैं तुम्हें ऐसी दवाइयाँ दूंगा जिससे तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मेरे गाँव में एक पीर जी हैं, वो यार बेहद बेहतरीन शख्स है। वो उसे ज़ोमानी अंदाज में समझाने लगा, तुम्हारे यहाँ बेटे उसकी वजह से हुए हैं। दाऊद ने उसकी तरफ देखा और गिलास पूरा हलक में उंडे लिया। और क्या नहीं, वरना तो। उसने शाने उचका दी और अपनी बीवी को गालियाँ बकने लगा। दाऊद उसकी बात पर यकीन कर बैठा। तुम कल मेरे साथ चलना, सिकंदर ने कहा तो दाऊद ने सर हिला दिया। सिकंदर ने उसे एकदम चारपाई पर ढेर होते देखा। वो नशे में अपनी बीवी का नाम ले रहा था। उसके मुंह पर शातराना मुस्कुराहट थी। वो दाऊद को एक निगाह देकर वहाँ से चला गया, जबकि दाऊद उसी गम में था कि सिकंदर के 7 बेटे हैं जबकि उसके यहाँ बेटी पैदा हुई। अगली सुबह वही सब बकवास भूल चुका था। हाँ, लेकिन उसे याद था कि उसकी बेटी हुई है। वो बीशा के पास जाना चाहता था। गुस्से से उसके मिजाज बेहद बुरे हो गए थे। उसने सब पर अपना गुस्सा उतारा था, मगर फ़ायदा कुछ नहीं हुआ था। होता भी क्या, दाऊद बीशा के पास जाता कि कॉल आ गई और सिकंदर ने उसे वो अफसाना फिर से याद दिलाया। दाऊद जो चोट खाए बैठा था बेटी के नाम की, उस बात पर यकीन करता उसके साथ उसके गांव पीजी के पास चला गया। पीजी ने उसे ऊंची ऊंची बातें बताईं और दाऊद अपनी हवस के चक्कर में फंस गया। हालांकि वो बेवकूफ़ नहीं था, मगर बेताब ज़रूर था। और सिकंदर के सामने उसे जो शर्मिंदगी हो रही थी, उसके चक्कर में वो उनकी दी हुई दवाइयों को इस्तेमाल करता रहा। पूरे 1 महीने वो सिकंदर के साथ ही रहा। तभी वो पलटकर बीशा के पास नहीं गया और फिर सिकंदर ने उसके दिमाग पर सब कुछ इतना सवार कर दिया कि दाऊद जो किसी की ना सुनने वाला उसकी बातों पर चलने लगा। सिकंदर ने बीशा के बारे में सरसरी सा जिक्र किया तो दाऊद को याद आया कि उसे बीशा को पास जाना था और उसी रात वो बीशा को वापस ले आया। मगर जब वो वापस सिकंदर के पास गया तो उसके डेरे पर सारी रात गुजारी। उसकी आंख लगी। जब उसका दिमाग होश में आने लगा तो उसे हंसी की आवाज़ आ रही थी। ये शख्स बर्बाद हो गया, अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहा। साला खुद को न जाने क्या समझता था, ऐसा अंदर से मारा है, दोबारा खुद को भी आईने में देखते हुए 100 बार मौत मरेगा। सिकंदर की आवाज़ पर दाऊद ने आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा। सिकंदर एकदम घबराया। ज़रूर, मगर फिर हंस दिया। किसके बारे में बात कर रहे थे? दाऊद ने ज़रा संजीदगी से पूछा। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तुम पर हंस रहा हूँ कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। मुझ पर तुम्हें यकीन कैसे आ गया दाऊद इब्राहिम? क्या तुमने मेरी बहन पर जो जुल्म किया भूल गया तुम्हें? सिकंदर धाड़ा और एकदम उठा। दाऊद के छक्के छूटे। वो आपे से बाहर होता उसका गिरेबान जकड़ गया। क्या किया तुमने मेरे साथ? वो उसकी आंखों में घूरता बोला। चल हट साला, अब किसी लायक नहीं रहा तू। तेरे साथ इससे भी बुरा होना चाहिए। दाऊद इब्राहिम, तूने खुद को समझा क्या था? तेरी मर्जी से दुनिया जीती और तू सरेआम यूं ही फिरता रहता, तुझसे कोई सवाल ना करता। ऐसी मार मारी है तुझे मैंने, मनोमन मट्टी तले मरने का दिल करेगा तेरा। तूने मेरी मासूम बहन पर जुल्म किया। उसके शोहर ने उसे इतना मारा, तेरे पास उसका फैसला आया। मैंने तेरे पाँव पकड़े, मिन्नतें की कि उससे मेरी बहन को तलाक दिलवा दे, मगर तूने फैसला किया है वो उसके साथ रहेगी और उसका शोहर आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसके बाद भी तेरे पास आती रही शिकायतें, मैं खुद आता था, मगर तूने कभी तवज्जो नहीं दी कि तेरे ही गांव में रहने वाली एक औरत के साथ हो क्या रहा है। तो अब तेरे साथ जो हुआ पूरे गांव को चीख चीख कर बताऊंगा कि अब तू कभी बाप नहीं बन सकेगा, क्योंकि मैंने तुझे वो दवाइयाँ दी हैं जिससे तेरे बेटे की हवस ही रह जाएगी और तो तू कुड़ कुड़ कर मरेगा। सिकंदर के चीखने पर दाऊद के सर से पांव तक जैसे जलजले से उठ पड़े। उसने नफ़ी में सर हिलाया। सिकंदर हंसने लगा। खुद को बहुत बड़ी चीज़ समझता था ना तू, अब जा आईने में देख तू है क्या। सिकंदर ने कहका लगाया। दाऊद ने पीछे की जानी दौड़ लगा दी। उसको यकीन नहीं आया वो झूठ बोल रहा था। वो घर पहुंचा। बीशा को देखे बिना उस वक्त वो अपनी तड़प में था, मगर वो जाते जाते रुका। नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं।
وہ داؤد ابراہیم ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ اگر کمی ہوگی تو اس میں ہوگی جس نے اسے بیٹی دی، اور وہ یہ بات ثابت کر دے گا۔ تبھی وہ اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ خود کو اس سے دور کر رہی تھی مگر داؤد لے گیا، مگر اس وقت یوں لگ رہا تھا داؤد پر کیچڑ سا اچھل گیا ہو اور اپنے منہ پر ملنے والا وہ خود ہو، مگر اب بھی اسے آس تھی یہ ضد وہ دوسرے ڈاکٹر سے ملے گا۔ ایسے کیسے منہ اٹھا کر اتنا بڑا کھیل اس کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے؟ اس نے تہیہ کر لیا تھا سکندر کو وہ جان سے مار دے گا۔ وہ حویلی کے سامنے گاڑی روک گیا، بیشا نے اسے پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ بھاگ کر گاڑی سے نکل کر اندر چلی گئی۔ داؤد نے اسے بھاگتے دیکھا تھا اور اس نے اسٹیئرنگ پر سر ڈال دیا۔ اس وقت وہ اپنے جوتے کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، اس نے حیرانگی سے اپنی آنکھ صاف کی اور پھر مسکرا دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا داؤد ابراہیم، تم میں کوئی کمی نہیں، کسی کے چاہنے سے تم میں کمی نہیں ہو سکتی، تم داؤد ہو۔ نہیں یار، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ مٹھیاں بھیجتا بولا۔ اس نے سیل فون نکالا اور اپنے ملازم کا نمبر ڈائل کیا۔ مجھے ٹکٹ کرا دو، وہ بھی آج اور ابھی کی، اس نے حکم دیا۔ جی سائیں، ملازم نے کہا، اور داؤد اپنی حویلی میں اندر جانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ وہ کس منہ سے بیشا کے سامنے جائے گا؟ کس منہ سے وہ ہنسے گی اس پر کہ داؤد بہت بڑائی تھی نا تم میں، تم نے اپنا دوسرا بڑا نقصان خود کیا۔ اس کے سینے میں سلگنی رکھی گئی تھی، کبھی وہ بے چینی سے ادھر دیکھتا، کبھی بے چینی سے ادھر دیکھتا، بار بار آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ داؤد میں کوئی کمی نہیں، اس کے لبوں پر بس یہی بات تھی۔ خود کو بار بار وہ یہ بات جتا رہا تھا، مگر اس کے اندر چھپا داؤد جیسے چیخیں مار رہا تھا کہ وہ کیا کر بیٹھا تھا۔ وہ وقت اکیلے خود سے لڑتے چھیڑتے وزیر سے دو چار ہوتے اسی گاڑی میں گزار دیا جب تک اسے ملازم نے یہ نہیں کہا کہ ٹکٹ ہو گئی ہیں۔ اپنی حویلی جس میں وہ داخل ہوتا تھا تو اس کا غرور ہی الگ تھا، اس کے قدموں کی دھمک سے سب ایک دم سیدھے ہو جاتے تھے۔ اسی حویلی میں آج جانے کی اور بیشا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، اور اپنی اوریجنل رپورٹس کے ساتھ لوٹے گا اور پھر اسے جتائے گا کہ وہ ہاتھ جھوٹا تھا، اس میں کوئی کمی نہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اس نے اپنے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ ملازم کی کال پر اس نے گاڑی گھما لی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ بیشا بھاگ کر کمرے میں بند ہو گئی تھی، اس نے دیکھا اس کی بیٹی نہیں تھی وہاں۔ وہ باہر نکلی اور زنان خانے کی جانب آئی تو حیات زرینہ خاتون کی گود میں تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی بیٹی کو اپنے بازو میں بھر لیا اور وہ زرینہ خاتون کو دیکھنے لگی، وہ رو رہی تھی۔ بیٹے، تب بھی میں نے تمہیں نہ پا کر اس کو اپنے پاس بلا لیا، وہ مدھم سا مسکرا کر بولی۔ تو بیشا ان کے پاس سے پلٹ گئی، اسے زرینہ خاتون سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر اس وقت وہ جو دیکھ اور سن کر آئی تھی اس کے پورے وجود پر عجیب کپ کپی سی تاری تھی، اور وہ اپنی کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے حیات کو تادیر خود میں سمائے رکھا اور کھل کر رو دی، بہت زیادہ۔ اسے اللہ کا انصاف نظر آ رہا تھا۔ اسے آج داؤد کی آنکھوں میں وہی بے بسی دکھی تھی جو اسے اپنی آنکھوں میں دکھتی تھی، کہ آخر اس کا قصور کیا ہے جو اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ ہاں، داؤد کی آنکھوں میں وہی اذیت تھی، اس کی آنکھیں بیشا سے مل نہیں رہی تھی۔ داؤد کی نگاہوں کا چرانا، وہ بھی بیشا سے اور داؤد جیسے انسان کا۔ وہ رو دی، اس نے داؤد کی بربادی مانگی تھی، اور آج جب وہ لٹ گیا تھا اپنے ہی ہاتھوں تو اسے تکلیف ہو رہی تھی، وہ اس کی تکلیف سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ وہ روتی رہی اونچی آواز میں کہ باہر ملازموں نے سنا تو زرینہ خاتون کو بتایا۔ داؤد گھر پر نہیں تھا، تبھی وہ اس کے پاس آ گئی۔ انہیں لگا داؤد اسے پھر سے کچھ کہہ گیا ہے، وہ اس طرح رو رہی ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی ایسے مت رو، وہ بولی تو بیشا ان کے سینے سے لگ گئی، وہ سسک رہی تھی۔ زرینہ خاتون اس کے بال سے ہلاتی رہی۔ داؤد نے جیتی جاگتی زندگی کو مارا تھا، اور آج خود اس کی آنکھوں سے زندگی کو لے کر جو خوف، اس کی انا، اس کی مردانگی کو لے کر جو خوف بیشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ سہم گئی تھی۔ اللہ کے انصاف پر داؤد کو خود پر گھمنڈ جتنا تھا، اس کا وہ گھمنڈ توڑ دیا اللہ نے، اور وہ شکوے کرتی تھی کہ اللہ، آپ کو داؤد بہت پسند ہے، آپ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، مگر آج وہ اس بات سے خوش نہیں۔ وہی تھی، انسان بھی بڑا عجیب ناشکرا ہے، اسے جب وہ چاہے مل جائے تو بھی وہ روتا ہے، اور جب وہ نہ ملے تو بھی روتا ہے۔ اس وقت بیشا کی حالت بھی بالکل ویسے ہی تھی۔ بہت دن گزر گئے تھے۔ داؤد واپس نہیں لوٹا تھا، بیشا کو اس کا انتظار بھی نہیں تھا۔ وہ واپس آ جاتا تو بھی کیا کرتا؟ وہ اپنی انا کو کبھی جھکنے نہ دیتا، وہ کبھی اپنے گھمنڈ سے باہر نہ نکلتا۔ شاید وہ بیشا کو مارتا، اپنے اندر کی بھڑاس نکالتا۔ بیشا کو پرواہ نہیں تھی اس کی، اس نے جہاں جانا تھا، جو کرنا تھا، وہ اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اور وہ کرتا رہتا۔ بیشا البتہ اب حویلی میں آزادی سے پھرنے لگی تھی۔ پہلے پہل تو وہ کمرے میں بند ہی رہی، مگر پھر حیات کی وجہ سے وہ باہر نکلنے لگی، تو اس نے پہلی بار شادی کے تقریباً 2 سال بعد
پوری حویلی دیکھی تھی۔ وہ زرینہ خاتون کو بھی اب حویلی کے سین میں لاتی تھی۔ زرینہ خاتون اکثر اسے روکتی تھی مگر وہ منع کرتی تھی کیونکہ حیات کو کھلی فضا پسند تھی۔ اس کے مزاج ذرا چڑچڑے تھے، شاید باپ پر چلی گئی تھی، مگر بیشا کو یہ بات سوچ کر غصہ آتا تھا۔ وہ اس کی بیٹی تھی، اس پر جانا چاہیے تھا۔ وہ روتی بہت تھی۔ مورے اور حنین بھی اب تو اس سے ملنے آتی تھی۔ زریاب نے اسے واپس گھر چلنے کا کہا مگر بیشا نے انکار کر دیا۔ وہ اب کہیں نہیں جانا چاہتی تھی، وہ یہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ داؤد کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتی تھی، جیسے بھی صحیح اگر اس نے اپنے اندر وہ کمی خود پیدا کر لی تھی تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتی تھی، اسے پوچھنا چاہتی تھی، داؤد کہاں گیا گھمنڈ تمہارا؟ اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو برباد کر دیا۔ اسے زریاب نے محبت غصے ہر طرح سے سمجھا لیا تھا مگر اس نے نہ ہی داؤد کے خلاف بیان دیا اور نہ ہی حویلی کو چھوڑنے کا سوچا۔ نہ جانے کیوں اب بس وہ مطمئن سی ہو گئی تھی، دل میں بے چینی، وہ تڑپ سب پر جیسے ڈھونڈے رکھے گئے تھے، ہر زخم پر رکھے گئے تھے۔ وہ خود میں دلی سکون محسوس کرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ صحن میں بیٹھی تھی، زرینہ خاتون بھی تھی۔ زارا اب بھی اس سے بے حد جلتی کرتی تھی مگر بیشا اسے ایک ملازمہ کی حیثیت دیتی تو اس کے تن بدن میں آگ سی لگ جاتی، اور بیشا یہ سب جان بوجھ کر کرتی تھی۔ اسے پہلے غرض نہیں تھی مگر وہ ایک عجیب انسان تھی، اس کے ساتھ اتنا سب کچھ ہوا پھر بھی داؤد میں دلچسپی تھی اسے۔ موسیٰ سے اس کا آج تک بہت کم واسطہ پڑا تھا۔ زرینہ خاتون سے باتیں کرتے کرتے سامنے سے آتے موسیٰ پر نظر گئی۔ زرینہ خاتون ایک دم ذرا گھبرائی اپنے ہی بیٹے سے۔ بیشا کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ کیا کر رہی ہیں آپ دونوں یہاں؟ کیوں بیٹھی ہیں؟ لالا نے دیکھ لیا تو بدن سے چمڑی۔ تمیز سے بات کرو، ایک طرف تمہاری ماں ہے تو دوسری طرف بھابھی۔ بیشا ایک دم غصے سے بولی تو موسیٰ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ہم اندر چلے جاتے ہیں بیٹا، اندر چلو۔ کیوں مورے، ہم یہاں بالکل ٹھیک ہیں، ہم اپنے گھر میں ہیں، بازار میں نہیں۔ اور آپ چھوٹے ہیں، اپنی تمیز کو آئندہ مت بھولیے گا۔ وہ اسے آنکھیں نکال کر دیکھتی موسیٰ کو، جبکہ ارد گرد کے ملازمین جو کام کاج کرتے پھر رہے تھے دیکھ رہے تھے، اور زرینہ خاتون حیران کر گئی اس نے موسیٰ کو کیسے جھاڑ دیا تھا۔ سبھی دل دل میں خوش ہوئے۔ زرینہ خاتون نے اس کی جانب دیکھا اور بیشا نے چائے کا کپ منہ سے لگا کر حیات کو دیکھا۔ موسیٰ کی نگاہ بھی حیات پر گئی اور عجیب سی چمک اس کی آنکھوں میں آ گئی جسے نہ ہی زرینہ خاتون دیکھ سکی اور نہ ہی بیشا۔ وہ وہاں سے چلا گیا جبکہ زرینہ خاتون نے لبوں میں مسکراہٹ دبا لی۔ ایسے داؤد کو جھاڑا ہوتا تو سیدھا ہوتا۔ وہ اس کے ساتھ ہلکا سا مذاق کرنے لگی۔ شاید کچھ لوگوں کو قسمت کی مار پڑنا ضروری ہوتی ہے مورے۔ اور داؤد وہ چپ ہوگی، ہلکا سا مسکرائی اور حیات کی طرف دیکھنے لگی جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب تو حیات کی صحت اچھی ہو رہی ہے، زرینہ خاتون نے کہا تو بیشا نے ایک دم جوش میں آ گئی۔ وہ انہیں اور بھی باتیں اس کے متعلق بتانے لگی۔ اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اس نے اگر خود کو تبدیل کیا تھا تو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اس تبدیلی کے ساتھ ہنستی مسکراتی۔ سسپینڈ لیٹر ہاتھ میں دے کر زریاب پر جیسے چھت ٹوٹ کر پڑی تھی۔ مگر سر، زریاب نے بولنا چاہا۔ آئی ایم سوری زریاب، میں خود نہیں چاہتا مگر اوپر سے آرڈرز ہے کہ تمہیں یہ لیٹر دے دیا جائے۔ وہ بولے تو زریاب آگے کچھ نہیں بولا۔ اسے سمجھ آ گئی یہ داؤد کا ہی کیا دھرا ہے۔ غصے کے مارے وہ داؤد کے پاس حویلی کے لیے نکل گیا جبکہ دوسری طرف داؤد 2 مہینے اپنی زندگی کے بدترین گزار کر شام کی فلائٹ سے واپس پاکستان لوٹا تھا۔ ملازم کو بولا کر وہ گاؤں کے لیے نکلا اور حویلی آنے سے پہلے اس نے گاڑی رکوا دی۔ اسے اتنی جلدی حویلی نہیں جانا تھا۔ ملازم نے اسے حیرت سے دیکھا، وہ کبھی پیدل نہیں چلتا تھا۔ سائیں طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ کمزور لگ رہا تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا وہی داؤد ہے۔ داؤد نے گاڑی سے اترنے سے پہلے ملازم کو دیکھا اور دوبارہ وہ خاموشی سے اندر بیٹھ گیا۔ چلو، آج نہیں تو کل آخر کب تک وہ اس حقیقت سے بھاگتا کہ اس نے خود کو خود ہی ختم کر لیا تھا۔ وہ چپ سا ہو گیا تھا۔ وہ حویلی آیا تو اس کی چال میں وہ بات نہیں تھی مگر سب ایک طرف ہو گئے، افراتفری سی مچ گئی۔ داؤد نے اپنے کمرے کی جانب دیکھا، وہ اس طرف بڑھنے لگا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ 2 قدم دور ہوا، تھک سے رہ گیا۔ وہ موسیٰ کو حیات کے پاس دیکھ کر جو اس کے اوپر سے اس کا کمبل اتارا تھا۔ موسیٰ ایک للکار تھی جو پوری حویلی میں گونجی تھی۔ داؤد کی کہ اس کی للکار سن کر بیشا سمیت زرینہ خاتون بھی مردان خانے کی جانب بھاگی۔ وہ 2 ماہ بعد گھر لوٹا تھا تو اپنے قدموں پر چل نہیں سکتا تھا، ویل چیئر کھینچ کر اس کے ملازم اندر لائے تھے جبکہ باقی سب اسے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ شاید کوئی جانتا نہیں تھا یا کسی کو لگتا نہیں تھا داؤد کو کبھی زوال بھی آ سکتا تھا، مگر ہر جوانی نے ڈھلنا ہے اور عروج کو زوال ہے، بس فرق اتنا تھا اس کے عروج کی مدت کم تھی اور وہ اپنی بھرپور جوانی میں محتاج ہو گیا تھا لوگوں کا۔ اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ بیشا حیات کے ساتھ آگے چل رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگی۔ ملازم نے اس کو بھی اس کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ یہ تو وہ دروازہ ایسے کھول کر آتا تھا جیسے اس کو
کوئی روک نہیں سکتا۔ دروازہ ایسے پھینکتا تھا کہ اندر والا اس کے آنے سے ہی سہم جاتا اور اس کے قدموں کی دھمک کسی کو بھی دور سے خوفزدہ کر دیتی۔ آج ویل چیئر پر اندر آیا اس کا ملازم بار بار اس کو دیکھتا، اپنی آنکھیں صاف کرتا۔ داؤد کو حیرانگی ہوئی، وہ خوش کیوں نہیں تھا کہ داؤد کے ساتھ یہ سب ہوا؟ کیونکہ وہ اس کے ساتھ بے حد برا رویہ رکھتا تھا، بنا دیکھے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیتا تھا اور اس کے ساتھ کچھ بھی کرنا اپنا حق سمجھتا، جبکہ وہ اپنا غصہ اس پر نکالتا، اس کو باتیں سناتا۔ مگر آج بار بار اس کی آنکھوں کا بھیگنا دیکھ کر پہلی بار داؤد بے حد شرمندہ تھا۔ وہ داؤد کو کمرے میں لے آیا۔ سائیں بستر تک پہنچا دوں؟ وہ بھیگی آواز میں بولا۔ داؤد اس کی آنکھوں کا بار بار بھیگنا دیکھ رہا تھا۔ تم کیوں رو رہے ہو؟ مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو، تم مجھ پر ہنس سکتے ہو، مگر اس طرح میں نے تم سے کبھی پیار عزت سے بات ہی نہیں کی، پھر بھی تم میرے لیے رو رہے ہو؟ وہ بالآخر پوچھ ہی بیٹھا، کیونکہ بیشا تو 2 مہینے اس کے ساتھ تھی، مگر اس کا ملازم بھی اس کے ساتھ سائے کی طرح تھا۔ اس نے داؤد کو دیکھا اور نیچے داؤد کے قدموں میں بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ سائیں آپ کو ایسے دیکھا نہیں جاتا، شاید آپ نہیں جانتے، مگر جس دن آپ نے میرے ہاتھ میں پیسے رکھے تھے، پہلی بار آپ نے میرے ہاتھ میں پیسے رکھے، اس دن میں میرے بچے میری بیوی 3 دن کے بھوکے تھے۔ سائیں آپ کے لیے یہ بڑی بات نہیں ہوگی، مگر میرے لیے اس دن وہ بہت کچھ تھا، اور اس دن قسم کھائی تھی آپ کے سامنے، سر کٹوا دوں گا مگر کبھی نمک حرامی نہیں کروں گا، اور آج آپ کو ایسے دیکھا نہیں جا رہا۔ وہ بول رہا تھا، داؤد چپ ساتھ گیا۔ شاید اس نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کی ہو، اسے تو یاد بھی نہیں تھا اس نے کسی پر کوئی احسان بھی کیا ہو۔ وہ اتنا سخت دل تھا کہ کسی کو رعایت نہیں دیتا تھا، جبکہ بیشا اس کے ملازم کو اس کے لیے روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی خوش قسمت تھا؟ اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی اس کے لیے تڑپنے کے لیے کوئی تھا۔ داؤد نے اپنے ملازم کے شانے پر ہاتھ رکھا اور تھپ تھپا کر بنا کچھ بولے اپنی ویل چیئر کو بیڈ کی جانب لے گیا، جبکہ اپنے قدموں پر نہیں، ویل چیئر پر بیٹھ کر بستر تک جانا کس قدر اذیت ناک تھا۔ اس وقت داؤد کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اس کے ملازم نے اس کی مدد کی، اسے بستر پر لٹایا، وہ لیٹ گیا اور کمبل ڈالا تو اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اگر پل پل داؤد کو موت مل رہی تھی تو یہ کہنا برا نہیں تھا، وہ اپنا چہرہ چھپا گیا تھا ان سب سے، اور اس کا ملازم باہر نکل گیا۔ بیشا اس کو دیکھ رہی تھی، وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا، پہلی بار وہ دن کے وقت اس بستر پر دکھائی دے رہا تھا، وہ بھی اتنا شکست خوردہ۔ سچ کہا جاتا تو وہ عجیب کیفیت کا شکار تھی، نہ خوش تھی نہ کوئی احساس تھا۔ اس نے حیات کی طرف دیکھا، شاید اسے بھوک لگی تھی، وہ اسے باہر لے گئی۔ دروازہ بند ہوا تو داؤد نے اپنا سرخ چہرہ نکال کر بند دروازے کی جانب دیکھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، ایسا لگ رہا تھا اس کا دم گھٹ رہا ہے، اسے کچھ بھی برداشت نہیں ہو رہا، جبکہ وہ ایک بھرپور مرد تھا، مضبوط تھا، مگر آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اب تک زندگی میں پچھلے 4-5 ماہ سے وہ جس طرح رو رہا تھا، ایسے تو کبھی نہیں رویا تھا۔ داؤد نے اٹھنا چاہا مگر وہ اٹھ نہیں پایا۔ اس نے باہر آسمان کی جانب دیکھا اور پہلی بار اس نے اللہ کو پکارا تھا۔ بیشا حیات کو گود میں جلا رہی تھی، کچن میں کھڑی، کیونکہ وہ رو رہی تھی۔ وہ اس کو پیار سے انڈا کھلا رہی تھی، اس کے چہرے پر حیات کو دیکھ کر مسکراہٹ تھی۔ وہ بار بار ہونٹ نکال کر رونے کو بے تاب رہتی، اب تو کافی صحت مند ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے بیشا کو دیکھتی تو بیشا کو اس پر ٹوٹ کر پیار آتا۔ وہ کافی بڑی بھی ہو گئی، مگر پھر بھی بیشا اسے اپنے سینے سے لگائے پھرتی۔ موسیٰ کو جیل ہو گئی تھی اور بیشا نے زریاب سے کہہ کر اس کا کیس زریاب کے حوالے کیا تھا، مگر زریاب سسپینڈ تھا، اسی وجہ سے خود تو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جبکہ اس نے جب یہ سنا تھا بس نہیں چلا موسیٰ کو جان سے مار دے، مگر اس نے اپنے ایک دوست سے کہہ کر اس کا کیس ہینڈل کرنے کا کہا۔ داؤد ابھی یہ بات جانتا نہیں تھا۔ بیشا نے اسے کیبنٹ پر بٹھایا اور اس کے بھرے بھرے گالوں پر پیار کرنے لگی۔ میرا بیبی، وہ مسکرا کر بولی۔ اسے اپنی بیٹی کے ساتھ خوشی ملتی تھی کہ اچانک بیشا کو اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ زارا تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی زارا اس کی بیٹی کو دیکھے بھی۔ اس نے حیات کو گود میں بھر لیا۔ زارا کی نگاہیں نیچے تھیں، وہ اس کے نزدیک آ گئی۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتی، تم جا سکتی ہو، بیشا نے ذرا خفگی سے کہا تو زارا نے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ بیشا اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حیران ہوئی کہ وہ کس لیے رو رہی ہے۔ داؤد، سائیں کے رونے کی آواز کمرے سے باہر آ رہی ہے، حویلی پر عجیب موت کا سا سما ہے، گھٹن ہونے لگی ہے مجھے یہاں۔ تبھی میں نے زرینہ خاتون سے درخواست کی ہے کہ مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دے دیں، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے بھی مجھے جانے کا کہہ دیا، مگر میں جانے سے پہلے آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں بیشا بی بی۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ میں نے اس زبان سے آپ کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، آپ کی تکلیف پر ہنستی تھی میں کیا کرتی، میرا دل داؤد سائیں کا ہو گیا تھا۔ میں جانتی ہوں ایک بیوی کو بھلے اس کا شوہر اس کے ساتھ کیسا بھی رویہ رکھے، یہ کبھی اچھا نہیں لگے گا۔ کوئی لڑکی اس کے شوہر کے سامنے اپنا آپ دکھائے، اور میں یہ سب کرتی رہی بس اس لیے کہ وہ مجھے دیکھیں۔
وہ دیکھیں کہ میں بھی تو خوبصورت ہوں، اگر بیشا انہیں وہ خوشیاں نہیں دے سکتی تو زارا دے سکتی ہے۔ مگر آپ جانتی ہیں میرے ہر حربے کے باوجود ایک بات تھی داؤد صاحب میں، انہوں نے میری جانب کبھی ہاتھ نہیں بڑھایا، کبھی تنہائی میں بھی نہیں، جبکہ میں نے لڑکی ہو کر کرنا چاہا کہ وہ میری طرف مائل ہو، در حقیقت میں ان کی خوبصورتی کے آگے ہار کی تھی، مگر میں جائز ناجائز خود ہی بھول گئی، حالانکہ میرے ساتھ ظلم ہوا تھا اور میں وہ بری طرح رو دی۔ پیشا اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے سکون نہیں ہے، کہیں بھی نہیں، میں نے بہت کچھ کر لیا، میں نے دماغ لاکھ ہٹا لیا، مگر مجھے سکون نہیں مل رہا۔ مجھے آپ سے معافی مانگنی تھی، میں اپنی اوقات بھول گئی تھی۔ حالانکہ ہمارے درمیان مالک اور نوکر والا رشتہ ہے، مگر کبھی آپ نے مجھے برا بھلا نہیں کہا اور میں آپ جیسی ہی لڑکی ہو کر آپ کی تکلیف کو سمجھ نہیں سکی، مجھے معاف کر دے بیشا بی بی۔ وہ روتے روتے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ حیات زارا کو دیکھ رہی تھی۔ بیشا نے اسے اپنے قدموں میں سے اٹھایا۔ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں، اور اگر تمہارے دل کو اس بات سے تسلی ملتی ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں تو میں نے تمہیں معاف کیا، حالانکہ میں اس قابل نہیں کہ میں کسی کو معاف کروں۔ زارا نے اسے مشکور نظروں سے دیکھا۔ بہت شکریہ، وہ بولی اور اس کا ہاتھ تھام گئی۔ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کر دیا، میں آپ کی زندگی بھر مشکور رہوں گی، ہو سکا تو آپ کو کبھی شکل بھی اپنی نہیں دکھاؤں گی، کیا آپ کو میری شکل دیکھ کر کچھ یاد آ جائے؟ وہ بولی تو بیشا نے کچھ نہیں کہا۔ زارا پیچھے پلٹ گئی۔ بیشا اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی مگر کچن کے دروازے پر رک گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک بات کہوں بیشا بی بی، باقی تو آپ کی مرضی ہے، میں کون ہوتی ہوں آپ کے معاملے میں بولنے والی، مگر آپ اجازت دے تو۔ وہ اسے اجازت طلب کرنے لگی۔ بولو، بیشا نے کہا اور حیات کو گود میں اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کبھی داؤد صاحب معافی مانگے تو معاف کر دیجیے گا، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ ایک اور جانے والا، اس نے بنا کچھ کہے بس سوچا تھا، اور زارا باہر نکل گئی۔ داؤد کی قسمت کیسی تھی کہ اس سے محبت کرنے والوں کی تعداد کم نہیں تھی، مگر ایک بات طے تھی، بیشا اس سے کبھی محبت نہیں کرتی۔ وہ زنان خانے میں ہی بیٹھ گئی، بنا کسی خوف اور ڈر کے کہ ابھی داؤد آئے گا اور وہ اسے یہاں سے کھینچ کر لے جائے گا۔ نہ اسے یہ ڈر تھا کہ موسیٰ کی نظریں اسے دیکھیں گی۔ اس نے حیات کو تخت پر چھوڑ دیا، وہ ادھر ادھر کرالنگ کی کوشش کرنے لگی۔ بیشا اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اتنی پرسکون فضا میں تو کبھی سانس نہیں لیا تھا اس نے۔ تبھی زرینہ خاتون آ گئی۔ بیشا کو دیکھا، ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، جبکہ سفید دوپٹے کے حالے میں وہ بے چین لگ رہی تھی۔ بیشا گھبرا کر اٹھی۔ آپ ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے کہا تو زرینہ خاتون نے سر ہلایا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، داؤد کہاں ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ کمرے میں۔ بیشا دوبارہ بیٹھ گئی۔ زرینہ خاتون نے سر ہلایا اور مردان خانے کی طرف قدم اٹھائے۔ بیشا انہیں حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ داؤد کے پاس۔ لیکن کیوں؟ بیشا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ حال کے جو تم کر رہی ہو وہ بالکل درست ہے بیشا، مگر ماں کے جذبات، تم حیات کے لیے کیا رکھتی ہو؟ اس وقت میرے دل میں بھی اپنے بیٹے کے لیے وہی جذبات ہیں۔ انہوں نے کبھی آپ کی عزت نہیں کی، آپ کو اپنی ماں نہیں سمجھا۔ وہ بولی تو انداز چڑچڑا سا تھا۔ کیا یہ تیسرا شخص تھا جو داؤد کی محبت میں اس کے پاس جا رہا تھا؟ اور ایسا ہی لگ رہا تھا، اسے تو ایک دن بھی کسی نے تنہا نہیں چھوڑا، جبکہ وہ بھول گئی تھی وہ بھی صفاق ہو رہی تھی۔ جانتی ہوں، زرینہ خاتون نے سر ہلایا۔ تم یہاں آرام کرو، میں اس کے پاس سے آتی ہوں، وہ بولی اور چلی گئی۔ بیشا کا دل کیا انہیں روک لے، نہ جانے دے، مگر وہ چپ سی ہوگی، اسے غصہ آنے لگا۔ اس نے حیات کو گود میں لیا اور غصے کے انداز میں لان میں سب کے سامنے نکل آئی۔ سب نے اسے بس ایک پل کو دیکھا اور لان خالی کر دیا۔ اسے کوئی غرض نہیں تھی، مگر موڈ خراب ہو گیا تھا جو اس کے چہرے پر واضح تھا۔ زرینہ خاتون نے دروازہ بجایا اور اجازت چاہی۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تو انہوں نے دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ داؤد دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے زرینہ خاتون کو اندر آتے دیکھا، ایک اور شخص جس کے آگے وہ شرمندہ ہوتا اور اس پر گھڑوں پانی پڑا تھا۔ انہیں دیکھ کر کیسا ہے میرا بیٹا؟ لڑکھڑاتے لہجے میں وہ بولی اور اس کے نزدیک آئی۔ داؤد کو لگا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے گا، اس نے سر جھکا لیا۔ زرینہ خاتون اس کے نزدیک آ گئی۔ آج اگر وہ دھتکارتا انہیں تو وہ سن لیتی، مگر ان سے دیکھی نہیں گئی۔ داؤد کی حالت، وہ تڑپ کر اس تک پہنچی تھی اور داؤد کو اپنی بزرگ بازو میں بھرا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کے رونے کی آواز پر زرینہ خاتون تڑپ تڑپ گئی۔ نہیں داؤد میرے بچے، نہیں رونا ایسے میری جان، میرا بیٹا، میرا شہزادہ۔ وہ واری صدقے ہوئے جا رہی تھی۔ داؤد کسی چھوٹے بچے کی طرح ان کی آغوش میں چھپ کر رو رہا تھا۔ یہ منظر بیشا نے بھی دیکھا تھا۔ آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں پھنس گیا، مگر اس نے چہرہ موڑ لیا۔ وہ زرینہ خاتون کو دیکھنے آئی تھی کہ وہ کیا کر رہی تھی، اور یہاں کا منظر دیکھ کر اسے بہت برا محسوس ہوا۔ تبھی وہ بے چین سی صوفے پر بیٹھ گئی۔ سکون کیوں نہیں تھا اس حویلی کو؟ تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ وہ فرعون جیسا انسان آج اپنی موت خود مرا ہے۔
تو یہ حویلی اتنی ویران کیوں ہو گئی تھی؟ ہر ملازم افسردہ تھا، سب اسے شدید غصہ آ رہا تھا، اور وہ یہ غصہ داؤد پر بری طرح انڈیلنے کو بے چین تھی، جبکہ دوسری طرف داؤد بچوں کی طرح ان کے بوڑھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ گیا۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں پلیز، وہ بولا تو زرینہ خاتون نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا میرے بیٹے، اولاد بہت قیمتی ہوتی ہے ماں باپ کے لیے، میری جان تم بہت قیمتی ہو داؤد، وہ بولی، جبکہ داؤد نفی کرنے لگا۔ نہیں نہیں، مجھے مارے، آپ کی یہ باتیں مجھے اور اذیت میں مبتلا کر رہی ہیں، مجھے بتائیں، مجھے باتیں سنائیں، مجھے کہیں داؤد تمہارے ساتھ یہی ہونا تھا؟ وہ تڑپا، مگر زرینہ خاتون نے اس کا خوبصورت مگر اب ذرا زرد پڑا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ وہ بھی رو رہی تھی۔ داؤد نے ان کی گود میں سر رکھ لیا، وہ اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ داؤد، میں نے کتنا سمجھایا تھا، موسیٰ صحیح حرکتوں میں نہیں، مگر تم نے کسی کی نہیں سنی۔ داؤد، اس بچی کا صبر لگ گیا ہمیں، میرے بیٹے معافی مانگنی ہے تو اس سے مانگو، وہ بولی۔ اس کی آنکھیں صاف کی، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ داؤد نے لمبا سانس ایک تکلیف دہ انداز میں اندر کھینچا۔ کبھی بھی نہیں، اور اسے ایسا ہی کرنا چاہیے، وہ ٹھیک کر رہی ہے میرے ساتھ اس تنہائی میں نے اسے اس کمرے کی تنہائی کی مار دی، وہ ٹھیک کر رہی ہے۔ زرینہ خاتون چپ ہو گئی، کیا کہتی، کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے سر پر ایسے ہی ہاتھ پھیرتی رہی اور وہ یوں ہی چھت کو گھورتا رہا۔ کیا آپ میرے پاس روز آئیں گی؟ زرینہ خاتون اس کے آرام کے خیال سے اٹھنے لگی تو وہ پوچھ بیٹھا، ان کے قدم جیسے کسی نے جکڑ لیے، وہ اپنے آنسو نہیں روک سکیں۔ ہاں میں روز آؤں گی، اور اس کی پیشانی چوم لی۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ وہ بولا تو زرینہ خاتون نے سر ہلایا۔ ہاں کر دیا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ تھامے تو داؤد نے سر پیچھے گرا لیا۔ میں بیشا کو بھیجتی ہوں آپ کے پاس، داؤد مدھم سا ہنس دیا۔ وہ اس کے پاس آتی، اچھا یہ بھی ٹھیک تھا۔ وہ آنکھیں موند گیا، لمحہ لمحہ اس کی آنکھوں میں کسی فلم کی طرح ماضی چل رہا تھا۔ اس نے اس کمرے کو دیکھا، یوں ہی وہ اسے قید کر جاتا تھا، اسے کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اور آج قسمت نے اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی، وہ بیشا کا انتظار کرتا رہ گیا۔ ملازم نے اس کو کھانا کھلایا تھا، مگر اس نے اپنے ہاتھوں سے کھایا۔ ملازم اس سے نارملی باتیں کرتا رہا۔ موسیٰ کا کیا کرنا ہے سائیں؟ وہ بولا، کتے کی موت مارنا ہے؟ داؤد نے اس کی جانب دیکھا تو ملازم کے چہرے پر جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جی بہتر، تم وکیل ہائر کرو، وہ تو زریاب نے کر رکھا ہے سائیں، وہ بولا تو داؤد نے سر ہلایا۔ تم میرا ایک کام کر دو، حکم کریں سائیں، ملازم بولا تو اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، زریاب کا سسپینڈ لیٹر کینسل کروا دو، اس نے کہا۔ ملازم نے سر ہلایا، اور جب ہو جائے تو اسے کہنا کہ ہو سکے تو ایک بار، بس ایک بار مجھ سے مل لے سائیں، وہ آئے گا۔ نہیں نہیں شفیق، اب نہیں، مرضی ہو تو آنے دینا، اب کسی پر اپنی مرضی مت تھوپنا، اس کے ملازم نے سر ہلا دیا۔ حیران بھی تھا وہ۔ داؤد نے کھانا کھا کر ٹرے اس کی جانب بڑھا دی۔ ملازم تو چلا گیا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، بیشا کا انتظار تھا، مگر وہ بہت دیر کے بعد بھی نہیں آئی۔ داؤد کی آنکھ لگی، پھر اس کی آنکھ کسی کے ناخنوں کی سخت نوک پر کھلی۔ اس نے دیکھا تو وہ اس کی بیٹی تھی، جو اس کا منہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نوچ رہی تھی، جبکہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ داؤد نے ہاتھ اٹھا کر اسے اپنے نزدیک کیا، عجیب سی کیفیت تھی اس پر۔ اس بچی کا نام وہ نہیں جانتا تھا۔ دروازہ تبھی کھلا واش روم کا، اور بیشا باہر آئی۔ داؤد کے ہاتھ میں حیات کو دیکھ کر اس نے جھپٹ کر حیات کو اس سے لے لیا۔ اس دن وہ تیر کی تیزی سے بڑھا تھا، اور اس نے موسیٰ کا گریبان جکڑ لیا۔ کیا کر رہے تھے تم نے میری بیٹی پر بری نظر ڈالی موسیٰ، تم نے اس بچی، وہ اتنی سی بچی۔ داؤد دیوانہ ہونے لگا، اور اس نے موسیٰ کے منہ پر کھینچ کھینچ کے تھپڑ مارے، جبکہ موسیٰ کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ وہ سٹپٹا گیا، ڈر گیا۔ نہیں لالا، وہ رو رہی تھی تو میں، بکواس بند کرو، وہ چیخا تو اس کی گردن کی رگیں بری طرح پھول گئیں، ایسا لگا ابھی پھٹ جائیں گی۔ تمہاری اتنی جرأت، میری ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھایا تم نے، اپنے ہی گھر میں نقب لگائی، اور میری بیٹی پر، داؤد ابراہیم کی بیٹی پر۔ وہ دھاڑا اور موسیٰ کی گردن دبا کر اس نے اسے دیوار سے چپکا دیا۔ بس نہیں چلا موسیٰ کی گردن دبا کر آج اس کا قصہ ختم کر دے۔ موسیٰ نہیں لالا کرتا رہا، مگر داؤد کے ہاتھ میں اتنی طاقت تھی، اتنا جنون تھا کہ وہ اس کو آج جان سے مار دیتا۔ دوسری طرف بیشا تو تڑپ کر حیات کے پاس پہنچی تھی۔ وہ اس شور ہنگامے سے رونے لگی تھی۔ اس نے حیات کو سینے میں جکڑ لیا اور موسیٰ کو نفرت سے دیکھا۔ زندہ ہے اس کا باپ ابھی، اور یہ تم کیسے بھول گئے کہ داؤد ابراہیم اس کا باپ ہے؟ تمہارے وجود کے اتنے ٹکڑے کرواؤں گا کہ تم خود گنتے پھرو گے، وہ نفرت سے چلایا۔ موسیٰ اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا۔ بیشا موسیٰ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ داؤد اپنی بیٹی اور بیشا کے آگے مضبوط دیوار کی طرح کھڑا تھا، جیسے اس دیوار کو ان کے آگے سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ مجھے یہ کام بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، اس دن ہی مجھے کر دینا چاہیے تھا، جس دن تم نے تیزاب پھینکا تھا کسی کے منہ پر۔ میری اس بوٹ نے تمہیں میرے ہی گھر میں نقب لگانے کا حوصلہ دے دیا، میرے گھر میں۔
اس نے کھینچ کر لات ماری تھی موسیٰ کے۔ موسیٰ گڑگڑانے لگا۔ داؤد کی ٹانگ پکڑ لی۔ لالا معاف کر دے پلیز، لالا معاف کر دے، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ موسیٰ نے اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ ہٹ! داؤد نے اپنی ٹانگ کو جھٹکا اور فون پر نمبر ڈائل کیا۔ موسیٰ ابراہیم کو اریسٹ کرو۔ شجاع: بہت کوشش تھی کہ تمہاری اس کو اریسٹ کرنے کی، اس کے خلاف سارے ثبوت میں دوں گا، مگر اب یہ شخص مجھے ادھر ادھر پھرتا ہوا دکھائی نہ دے۔ اس نے نفرت سے پھنکارا تھا۔ فون بند کیا۔ وہ جانتا تھا شجاع لمحوں میں یہاں پہنچ جائے گا، کیونکہ وہ بہت عرصے سے موسیٰ کے پیچھے تھا اور موسیٰ صرف داؤد کی شے پر اب تک بچتا آیا تھا، اور آج داؤد نے خود اسے اریسٹ کرنے کے بارے میں کہہ دیا۔ وہ اس کے خلاف ثبوت بھی دے رہا تھا۔ نہیں لالا پلیز نہیں، تو نے میری بیٹی پر نظر ڈال کر اس دنیا کا سب سے بڑا کام کیا ہے۔ وہ شعلے ابل رہا تھا۔ داؤد نے ایک ہاتھ سے اس کا گریبان گھسیٹا۔ وہ داؤد کو موسیٰ کے آگے پکی دیوار بنا ہوا تھا کہ اس تک کسی کو آج تک پہنچنے نہیں دیا تھا۔ آج خود اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا اور لان میں اسے پھینکا۔ پولیس آئے تو اس کو ان کے حوالے کر دینا، وہ بولا تو ملازم نے سر ہلایا۔ بیشا اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ داؤد نے مڑ کر بیشا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ موسیٰ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ داؤد نے اس میں چھپی اپنی بیٹی کو دیکھا۔ نہ جانے دل نے کہا وہ اسے اپنے ہاتھوں میں لے۔ بیشا نے اب کے نظر داؤد کی طرف اٹھائی۔ میں اس کا منہ نوچ لوں گی، وہ دانت پیستی بولی۔ موسیٰ کو ملازموں نے پکڑا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ جاتی۔ نوچ لو، وہ بولا، لہجہ دھیما تھا۔ بیشا نے اس کی طرف دیکھا اور نگاہ موڑ لی۔ وہ حیات کو لے کر روم میں چلی گئی، جبکہ پولیس سائرن پہلی بار حویلی میں بجے تھے۔ لالا پلیز معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ لالا مجھے بچا لیں، میں جیل نہیں جانا چاہتا لالا، وہ چیخ رہا تھا۔ داؤد چپ چاپ کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے بیشا کے ساتھ گزرا ایک ایک لمحہ یاد آنے لگا۔ 2 مہینے اس نے صرف بیشا کو سوچا، اور جب اس نے اپنی آنکھوں سے بیشا کی زندگی پر نگاہ دوڑائی تو اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے ساتھ زندگی کو کیسے گزار رہی تھی۔ بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے اپنا سائیکولوجیکل علاج بھی کرایا۔ وہ کافی ٹائم ٹریٹمنٹ لیتا رہا تھا۔ جب سے اس کی رپورٹس نے اس کے منہ پر تماچا مارا تھا کہ اس نے خود کو راکھ کر لیا اپنے انہی ہاتھوں سے، تب سے ایسا لگتا تھا داؤد منہ کے بل فرش پر جا کر پڑا ہو اور اب اس میں اٹھنے کی ہمت نہ ہو۔ وہ بے دم ہو گیا تھا۔ بیشا کو دیکھنے کی بھی ہمت نہیں تھی کجا کہ وہ اس سے بات کرتا، جبکہ دوسری طرف بیشا دیوانہ وار اپنی بیٹی کو چوم رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنی بیٹی کی پیشانی چوم لی۔ آئی ایم سوری میری جان، میں اب تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی، تمہاری حفاظت میں خود کروں گی۔ وہ اس کو پیار کر رہی تھی، بہت زیادہ، بے حد۔ وہ تا دیر روتی بھی رہی، دل میں دھڑکا ہی الگ تھا۔ ملازم نے آ کے بتایا ڈیرے پر وکیل ملنے آیا ہے۔ داؤد نے سر ہلایا، پلٹ کر ایک نظر بند دروازے کو دیکھا جس کے اس طرف اس کی بیوی اور بیٹی تھی۔ آج وہ اس کی بیٹی ہوگی تھی جس کو دیکھنا تو دور کی بات، آج تک اسے یہ علم نہیں تھا اس کی بیٹی کا نام کیا ہے۔ شرمندگی نے اسے اندر ہی اندر مارا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتا ہوا لان میں آیا۔ گاڑی باہر کھڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ گاڑی پر سوار ہوتا، پیچھے سے گاڑی آئی اور داؤد ابراہیم سے ٹکرائی۔ پوری طاقت سے اس گاڑی نے داؤد ابراہیم کو ہٹ کیا تھا کہ داؤد کافی دور جا پڑا۔ زمین پر گرتے ہی اس کے سر سے خون نکلنے لگا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایک آہ اس کے منہ سے نکلی تھی اور اس نے تڑپتے ہوئے اپنی آنکھوں کو کھولنے کی بھرپور کوشش کی۔ سامنے سے گاڑی سے زریاب نکلا۔ اس کے ملازموں نے زریاب کو جکڑ لیا۔ کچھ اس کی طرف دوڑے تھے، اس کے پاس بھاگے تھے۔ سائیں داؤد سائیں اٹھیں۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے بیشا کو اپنی جانب بھاگ کر آتے دیکھا۔ لبوں کی تراش میں مدھم مدھن مسکان کو لیے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اندر ایک ہنگامہ مچ گیا تھا۔ ملازم دوڑے تھے باہر کی طرف۔ بیشا بھی گھبرا کر نکلی۔ اس نے بے تابی سے زریاب کو دیکھا جو سامنے دیکھ رہا تھا۔ جب زریاب ٹھیک تھا تو کس کو نقصان ہوا تھا؟ وہ سوچ میں پڑی، اور جب اس کی نگاہ داؤد پر پڑی تو وہ داؤد کی جانب بھاگی۔ وہ روڈ پر بے یارو مددگار پڑا تھا۔ اس کے جسم پر بری طرح چوٹیں تھیں، اس کی آنکھیں پھٹی کھلی ہوئی تھیں۔ بیشا اس کے نزدیک آئی۔ داؤد کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے ہاتھ تھام کر جھنجھوڑنے لگی۔ پہلی بار اس نے داؤد کا چہرہ تھاما تھا۔ بھائی، بیشا نے پلٹ کر زریاب کو دیکھا جو اب بھی بت بنا کھڑا تھا۔ وہ داؤد کے سر سے بہتے خون کو دیکھ کر بیشا اور داؤد کی جانب بڑھا۔ پلیز اٹھائیں انہیں لالا، بیشا کی آواز بھیگی۔ زریاب کو سخت غصہ چڑھا۔ اچھی بات ہے، پڑا رہنے دو ایسے ہی اس کو، وہ بولا تو لہجے میں زہر ہی زہر تھا۔ بیشا نے اس کی جانب دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر زریاب چونک اٹھا۔ اگر آپ نہیں جا سکتے تو نہ لے کے جائیں، میں لے جاؤں گی انہیں۔
اس نے اٹھانا چاہا۔ داؤد کے ملازم دوڑ کر اس تک پہنچے تھے، ذریاب کو دور دھکیلا۔ بیشا کو بہت برے طریقے سے ایک طرف ہونے کا کہا اور داؤد کو جھٹ اٹھا کر وہ لے گئے۔ بیشا کو پریشانی ہو رہی تھی۔ ذریاب نے اپنے غصے کو قابو کیا۔ بیشا، تمہیں سکون کیوں نہیں پڑتا؟ اچھا ہو رہا ہے اس جیسے، فرعون کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، اس نے مجھے سسپینڈ کرا دیا، جانتی بھی ہو تم؟ ذریاب غصے سے پھنکارا تھا۔ بیشا نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا دل اتنا سخت نہیں ہے لالا، میں کسی کو اتنی اذیت میں نہیں دیکھ سکتی، شاید اس انسان میں انسانیت نہیں تھی، مگر میرے اندر اتنا سخت دل نہیں ہے کہ اسے یوں دیکھ سکوں۔ اس کا خون، اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھوں میں اس کا خون لگا ہوا تھا۔ ذریاب نے سر نفی میں ہلایا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ اس کا آپریشن ہوا تھا۔ بیشا اور ذریاب بھی وہاں موجود تھے، گارڈز بھی تھے۔ گارڈز بھی ہلکان سے کبھی ادھر اور کبھی ادھر پھر رہے تھے۔ بہت طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ بیشا اس کی جانب بڑھی۔ ذریاب کا خون کھول رہا تھا مگر وہ صبر کا گھونٹ بھرتا ڈاکٹر کے نزدیک آیا۔ وہ ٹھیک ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ جی اب ٹھیک ہے، مگر ایک بری خبر ہے، ڈاکٹر نے افسوس سے کہا تو وہ دونوں اس کی جانب دیکھنے لگے۔ اب وہ چل نہیں پائیں گے، ان کی ٹانگیں معذور ہو گئی ہیں، دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں کریک ہو گئی ہیں، اور ابھی فی الحال یہ کہنا کہ وہ دوبارہ چل پائیں گے ممکن نہیں، لیکن ہاں شاید کچھ عرصے بعد یا پھر کبھی نہیں۔ وہ بولا تو بیشا سنسی کھڑی رہ گئی۔ ذریاب کے ماتھے پر خود متفکر لکیریں پڑیں اور اس نے سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا۔ بیشا بینچ پر بیٹھ گئی۔ آج اسے اپنی بددعاؤں سے شدت سے خوف محسوس ہوا تھا۔ ذریاب کچھ نہیں بولا تھا، وہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ بیشا وہیں بیٹھی رہ گئی۔ زندگی میں ایک بات واضح تھی، کھلی کتاب کی طرح انسان اپنی منمانی ایک حد سے زیادہ کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ اگر خود میں طاقت محسوس کرتا ہے تو اس کی طاقت اس کے بنانے والے سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ کبھی بھی انسان اپنی اصلیت بھول کر جب خدا کی ہی مظلوم مخلوق پر ظلم کرنے لگ جائے تو اسے انجام سے خوفزدہ رہنا چاہیے۔ دل کی سختی، زبان کی سختی صرف ہلاکت تھی۔ آج اسے محسوس ہو گیا تھا، اسے دکھ ہوا تھا کیونکہ وہ سخت دل نہیں تھی، وہ داؤد نہیں تھی۔ اسے دکھ ہوا اس کے ساتھ جو گزری، اگر وہ گزرا ایک ایک لمحہ یاد کرتی تو ہر لمحے کا حساب جیسے داؤد کو توڑ کر لے گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی، اس نے سامنے دیکھا تو نظر ہاسپٹل کی چھت پر گئی۔ اسے لگا اسے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اس نے خود کو حرکت دینا چاہی مگر وجود میں بالکل کسی بھی حرکت کی ہمت نہیں تھی۔ وجود ہل ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے سر کو ایک طرف کیا تو کوئی نہیں تھا، دوسری طرف کیا تب بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ یہاں اکیلا تھا۔ وہ ہل کیوں نہیں رہا تھا؟ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اس کا دل کسی انہونی کے احساس سے خوفزدہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خوف سا اتر آیا۔ اس نے خود کو ہلانا چاہا مگر بے سود۔ کوئی ہے؟ بھیگے لہجے میں اس نے پکارا تو جائے نماز پر بیٹھی بیشا اور اس کی گود میں موجود اس کی بیٹی حرکت میں آئے۔ کوئی نہیں ہے کیا میرے پاس؟ وہ بھیگے لہجے میں پھر سے بولا۔ بیشا نے حیات کو اٹھایا اور اسے صوفے پر لٹایا۔ داؤد کی آنکھیں بند تھیں، بند آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ بیشا نے اپنا دوپٹہ کھولا، اس کے نزدیک آ گئی۔ وہ چپ چاپ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ داؤد نے کسی احساس کے تحت آنکھیں کھولیں تو بیشا کا روشن چمکتا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ میں ہل نہیں پا رہا، میری ٹانگیں حرکت۔ وہ تھم گیا، اس کی آنکھیں پھٹنے لگیں۔ وہ اپنی کیفیت بتاتے بتاتے خود ہی نتیجے پر پہنچ گیا تھا۔ بیشا نے اس کی کیفیت دیکھی اور ایک پل کو زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ اس کے لیے کنسرن نہیں تھی، مگر شاید کسی انسان کو اس حالت میں نہ دیکھتے اور جب دیکھتے ہیں تو آپ کو شاید کچھ سمجھ نہیں آتی، پھر حالت عجیب سی ہو جاتی ہے، اور بیشا کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے ہونٹوں کو دانتوں میں سختی سے بھینچا اور اتنی سختی سے بھینچا کہ داؤد کی سسکی نکل گئی۔ بیشا کی بھی ہچکیاں بندھی تھیں۔ داؤد نے سرخ آنکھوں سے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ کیوں رو رہی ہو تمہیں تو شاید خوشی ہونی چاہیے۔ میں آپ کے لیے نہیں رو رہی، مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ سے۔ کیوں نہیں انسان بن کر رہتا، ایک بس عام سی مخلوق۔ وہ اس کا گریبان جکڑ گئی۔ مجھ پر اتنا ظلم کر کے کیا ملا تھا؟ کون سی تسکین ملتی تھی مجھ پر ہاتھ اٹھا کر؟ مجھے میرا گلا گھونٹ کر۔ داؤد، مجھے سخت نفرت ہے آپ سے، لیکن مجھے لگتا ہے اللہ کو آپ سے پھر بھی محبت تھی جو آپ کو اولاد دی۔ وہ غصے سے چیخی۔ اب کہاں گیا داؤد؟ ہاں بس اتنا ہی؟ بس 2 سال کی مدت تھی اس ظلم کی، اس بڑائی کی، اس طاقت کی؟ اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ دیا اور ان قدموں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب کیا؟ اب وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی چیخی۔ بس اس کے لیے اتنا غرور تھا، اتنی ہوس بیٹوں کی، اتنی؟ خدا نے تو آپ کو دیا تھا، مگر در حقیقت میں آج تک داؤد ابراہیم آپ کو سمجھ نہیں سکی کہ آپ ہیں کیا، بے وقوف کہوں یا سمجھدار؟ بے حد بے وقوف۔ وہ سر تھام گئی۔ داؤد اسے دیکھنے لگا، بس خاموشی کا کفن لبوں پر ڈالے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ بیشا اس کے پاس سے ہٹ گئی۔
کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا، سپاٹ انداز میں کہہ کر وہ وہاں سے ہٹ کر اپنی بیٹی کے پاس بیٹھ گئی، اس کو دیکھنے لگی۔ داؤد کے لمبے اور گہرے سانس کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ وہ سوال کرنے لگا، اس کا لہجہ، اس کی آواز کی بے بسی۔ بیشا نے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، وہ بولی۔ داؤد نے چہرہ موڑا۔ مجھے داؤد کو اسی طرح دیکھنا ہے، وہ شفقت سے بولی تو داؤد کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ اس نے اذیت سے آنکھیں بند کر لیں۔ زندگی میں ایک ایک لمحہ گزشتہ اس کی بند آنکھوں پر ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ اس فلم کو اپنی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی گردن میں بہہ رہے تھے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ بیشا اس کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ اپنی آنکھ کا آنسو بھی نہیں روک پا رہی تھی۔ داؤد نے آنکھیں صاف کی اور اس کی جانب دیکھا۔ کیا کبھی مجھے معاف کرو گی؟ نہیں، دوبارہ سپاٹ سا جواب ملا۔ وہ جانتا تھا وہ یہی کہے گی۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ بولا۔ بیشا نے جواب نہیں دیا۔ تم سن رہی ہو؟ مگر بیشا نے جواب نہیں دیا۔ داؤد ذرا کنفیوز سا دکھائی دینے لگا۔ بیشا نے حیات کو سختی سے پکڑ لیا، جو کہ پیچھے مڑ مڑ کر داؤد کو دیکھ رہی تھی۔ داؤد بیشا کو دیکھتا رہا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی، بچی اس کے ہاتھوں میں مچلنے لگی۔ وہ کوئی چھوٹی اس کی گود کی بچی نہیں تھی۔ بیشا کو پہلی بار حیات پر غصہ چڑھنے لگا۔ اس نے سختی سے حیات کو گھورا اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ مدھم سا مسکرا دیا بچی کے مچلنے پر اور اس کے ٹپٹنے پر، پھر سہم جانے پر۔ نام کیا ہے اس کا؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ بیشا نے حیات کے منہ میں فروٹس دیے، جو وہ کافی چھوٹے چھوٹے کر کے کٹ کر کے لائی تھی۔ حیات باؤل سے کھیلنے لگی، جبکہ بیشا نے داؤد کے سوال پر اس کی جانب دیکھا۔ 4 ماہ پہلے پوچھتے تو بہت شوق سے بتاتی، اس نے سپاٹ انداز میں کہا تو داؤد کو شرمندگی ہوئی، اور یہ شرمندگی تو تقریباً اب روز ہی ہوتی تھی۔ تو اب بتا دو، وہ لفظوں کو توڑ کر بولا، جیسے اس سے بات نہ بن رہی ہو۔ حیات، بیشا نے سرد لہجے میں کہہ کر حیات کی جانب توجہ کر لی۔ داؤد اپنی بیٹی کو دیکھنے لگا۔ وہ اس سے کتنا ملتی تھی؟ اگر کبھی وہ اس بات پر غور کرتا کہ بیٹیاں بھی آپ کی عزت، آپ کی شان، آپ کے رتبے میں اضافہ کر سکتی ہیں، تو شاید حالات کچھ اور ہوتے۔ مگر نہیں، مردوں کو لگتا ہے بیٹے ان کی طاقت ہیں، اور اگر بیٹا ہو گیا تب ان کی انا کو معاشرے میں اور بلندی ملے گی۔ داؤد بالکل خاموش ہو گیا اور اپنی انگلیوں کی جانب کچھ دیر دیکھتا رہا۔ اس کی گہری خاموشی پر بیشا نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اتنا معصوم بالکل نہیں تھا جتنا دکھ رہا تھا، مگر وہ بے چین سی ہو رہی تھی اس کی خاموشی پر۔ اس نے پھر سے داؤد کو دیکھا، تبھی داؤد کی بھی نگاہ اٹھی اور بیشا نے سٹپٹا کر نگاہ ادھر ادھر کر لی۔ اسے ایک دم غصہ آیا خود پر، کیا ضرورت تھی بھلا دیکھنے کی؟ اب داؤد کی نظریں اس پر فٹ ہو گئی تھیں۔ ایک بات کہوں تم سے؟ بیشا نے حیات کو سنبھالنا چاہا، مگر وہ ضد کرنے لگی اترنے کی۔ اب تھوڑی تھوڑی کرالنگ کرتی تھی۔ بیشا کچھ نہیں بولی تو داؤد نے اپنی بات مکمل کی۔ میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، مجھے آتی بھی نہیں، مگر میرا دل کرتا ہے میں نماز پڑھوں، کیا تم میری ہیلپ کرو گی؟ وہ بمشکل اپنی بات مکمل کر سکا تھا۔ بیشا حیرانگی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ داؤد کو شرمندگی ہوئی تھی بیشا کے ایسے دیکھنے پر، مگر بیشا ایک دم اٹھی اور پھر بیٹھ گئی۔ اس کی حالت عجیب سی ہونے لگی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ داؤد اسے آس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بیشا کے دماغ میں کیا کچھ نہیں تھا جو چل رہا تھا۔ اس نے بالآخر ایک گہرا سانس بھرا اور اس کی جانب قدم بڑھائے۔ نہ اس وقت داؤد اپنی حالت کو لفظوں میں بیان کر پاتا، نہ شاید اس کے سامنے کھڑی بیشا۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ اس نے سر ہلایا۔ داؤد اس کی اچھائی دیکھ کر مزید خود میں چور ہونے لگا کہ وہ اس سے محبت سے خود میں سمیٹتا تو آج وہ اس کی ہو جاتی۔ اگر وہ اسے محبت سے خود سے قریب کر لیتا تو اس کی بھی آنکھوں میں آج اس کے لیے محبت ہوتی۔ بیشا واش روم میں گئی اور اس نے ایک باؤل میں پانی بھرا اور داؤد کے پاس لے آئی۔ داؤد کے چہرے میں مٹے مٹے آنسو تھے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ دونوں طرف خاموشی تھی۔ اس نے داؤد کو وضو خود کروایا۔ بھیگے چہرے، سرخ آنکھوں سے وہ اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ بیشا اٹھی اور اس کے لیے جائے نماز بیڈ پر ہی بچھا دی۔ داؤد کے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ آج پہلی بار رب کے حضور پیش ہوا تھا تو اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، بیشا نے اسے بتایا، مگر اسے کچھ نہیں آتا تھا۔ وہ ایک سانس میں روئے جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بند کی۔ بیشا کے اپنے آنسو ٹوٹ رہے تھے، مگر اس کے پاس اس کے لیے اس کو دینے کے لیے کوئی تسلی نہیں تھی۔ زندگی کی کروٹیں الگ ہی تھیں، یا شاید اس کی زندگی میں کچھ زیادہ ہی عجیب تھی۔ شادی سے لے کر آج 7 سال گزرنے کے بعد تک اگر وہ غور سے خود کی زندگی پر توجہ دیتی تو ایسا کیا تھا جو قابل رشک تھا؟ اتنے عزیز رشتے، اس نے اپنی آنکھوں سے ان عزیز رشتوں کا منہ پھیرنا دیکھا تھا، بے اعتباری دیکھی تھی، فقط اس لیے کہ وہ ایک بڑے گھر میں گئی تھی تو بڑا گھر اسے سب سکھ دیتا تو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یا پھر ایک عام سی لڑکی سے ایک سخت کھٹول لڑکی کا سفر دیکھتی، مگر اسے اس طرح بنانے والا داؤد ابراہیم تھا۔ وہ انسان عجیب نہیں تھا، بس خود پسند تھا۔ اس میں
ٹھہلاؤ نہیں تھا، اس میں نرمی نہیں تھی، اس میں دوسروں کا احساس نہیں تھا۔ وہ شاید بیوی کو غلام سمجھتا تھا اور غلاموں پر رحم نہیں کیا جاتا، یا شاید داؤد جیسے لوگ نہیں کھاتے۔ پھر داؤد کا انجام اپنے ہاتھوں سے اس نے خود کو تباہ کر دیا، ختم کر لیا کہ آج تک وہ اپنی آنکھیں کسی سے کانفیڈنس سے ملا ہی نہیں پایا تھا۔ 7 سال میں بہت کچھ بدلا۔ اچھی بات یہ تھی اس کی بیٹی بڑی ہو گئی تھی، وہ پوری حویلی میں ہنگامہ مچا کر رکھتی، اس کی دادی اس کی ماں اس پر جان چھڑکتی تھیں، لیکن جب داؤد کی بات آتی تو حیات داؤد پر جان چھڑکتی تھی۔ داؤد اپنی بیٹی پر وارث صدقے تھا، اسے یقین نہیں تھا کبھی کہ وہ اپنی بیٹی سے اس طرح ٹوٹ کر محبت یا شاید عشق کرے گا۔ وہ آج تک اپنے قدموں پر نہیں چل سکا۔ ایسا نہیں تھا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا، وہ ہو سکتا تھا، مگر اس نے اپنی سزا کو خود قبول کر لیا۔ اس نے اس کے گھر والوں سے معافی مانگی تو زیادہ عرصے کسی نے اس کی حالت دیکھ کر اس اذیت میں نہیں چھوڑا، اور ویسے بھی نرم دلوں میں اللہ رہتا ہے، سب نے اسے معاف کر دیا، سب اسے نارملی ٹریٹ کرتے تھے، اور زیادہ اس کی بیٹی کی وجہ سے جو اپنے باپ کی دیوانی تھی۔ سب داؤد کی قسمت پر رشک کرتے تھے کہ اسے اس کی دیوانی اولاد ملی، اور وہ دیوانی کیسے ہوئی بیشا نہیں جانتی تھی، حالانکہ بیشا نے تو اسے غصے میں، نفرت میں اسے ہر ممکن طریقے سے دور رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر حیات وقت کے ساتھ اس کے قریب تر ہوتی چلی گئی۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اکثر داؤد پر طنز مار دیتی، اکثر وہ جب حیات کو پیار کرتا وہ اسے سنا دیتی کہ بیٹا چاہیے تھا نا تو بیٹا ہی لے کر آؤ اور اس سے پیار کرو، مگر اس کے ماتھے پر ایک پل کو بھی شکن نہیں آتی، وہ اس کی ساری باتیں چپ چاپ سنتا۔ داؤد اس کے سامنے نہیں مگر چھپ کر نماز پڑھتا تھا، اس نے چھپ چھپ کر اسے پڑھتے دیکھا تھا، وہ آج بھی روتا تھا مگر اب چھپ کر۔ وہ اسے اکثر دیکھتی تھی، ہر رات وہ اس سے یہی کہتا کہ وہ اسے معاف کر دے۔ بیشا ہر روز اسے پٹاخ پٹاخ جواب دے دیتی، مگر مجال ہو اس کے چہرے پر غصے کی رمق بھی ہو۔ خیر وہ ڈھیٹ تو اب بھی تھا، نہ جانے کیا ٹھانے بیٹھا تھا۔ مگر ان 7 سالوں میں ایک بات ہوئی تھی، اور اس سے بیشا خود بھی نگاہ چرا رہی تھی۔ شاید اس بات کو مانتے ہوئے اب اس کی انا کو ٹھیس پہنچتی، تبھی وہ غصے کی چادر اوڑھے رکھتی۔ اسے اگر داؤد کبھی اچھا لگتا تھا تو وہ تب تھا جب وہ اس کی بیٹی سے محبت کرتا، تب وہ منتظر ہوتا تھا کہ وہ اسکول سے کب آئے گی، جب وہ اس کے لیے اپنی طبیعت کی خرابی کے باوجود اس کی ضد پر بمشکل ہی گاڑی خود چلاتا تھا، جب داؤد ابراہیم اس کی ضد پر پیرنٹس ٹیچر میٹنگ اٹینڈ کرتا۔ اسے اپنی بیٹی کے ساتھ شاید اب شرمندگی نہیں ہوتی تھی، پہلے پہل بیشا کو غصہ آتا تھا کہ حیات کیوں ہے اس کے قریب، مگر ایک بات حورین سے اس موضوع پر بات کرنے پر جب حورین نے اسے کہا کہ وہ اس کا باپ ہے اور تم خود کو دیکھو بابا سے کتنا قریب تھی، تو بیٹیاں باپ کے قریب ہوتی ہیں، اور جب بیٹیاں باپ پر ناز کرتی ہیں اور جب باپ ان کے نخرے اٹھاتے ہیں تب انہیں وہ خوشی ملتی ہے، شاید انہیں وہ خوشی کبھی ملے۔ باپ بیٹی کی زندگی میں شاید بہت ضروری ہوتا ہے، وہ معذور بھی ہو بیٹی کو اپنی چھاؤں میں رکھتا ہے۔ تم اپنی بیٹی کو اس کے باپ سے دور مت کرنا۔ اور پھر رفتہ رفتہ بیشا نے اس آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیا تو وقت کے ساتھ اسے یہ سب سچ لگنے لگا، اور وہ اسے قبول کرتی گئی۔ اس کی بیٹی اپنے باپ اور ماں دونوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، وہ کسی ایک کی طرف نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ہاں داؤد خوش قسمت تھا، اس نے لان میں داؤد کو زرینہ خاتون کے ساتھ دیکھا اور سوچتے ہوئے پیٹھ موڑ لی۔ حویلی کا ماحول بالکل بدل گیا تھا، یہاں اب کسی کے آنے جانے پر پابندی نہیں تھی، یہاں کسی پر کوئی اپنی مرضی نہیں تھوپتا تھا، سب بذات وقت نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ داؤد اب بھی اپنا کام خود کرتا، مگر تبدیلیاں اس میں بے انتہا آئی تھیں۔ اکثر اس کے گھر والے آتے، زریاب نے تو اسے ان 7 سالوں میں بس اتنا کہا کہ وہ داؤد سے ڈائیورس لے لے، اور جب اس نے ضد کی تو بیشا نے سوچنے کا وقت لیا۔ یہ بات سرعام تھی، مگر اس بات کے بعد داؤد کی جو حالت ہوئی اس سے بیشا کا دل بے چین ہو گیا۔ اس نے فوراً زریاب کو منع کر دیا کہ وہ یہیں رہنا چاہتی ہے۔ زریاب نے کافی غصہ کیا تھا، مگر بابا کے منع کرنے پر وہ چپ ہو گیا۔ پھر سب نارمل ہوتا چلا گیا سوائے داؤد اور اس کے درمیان فاصلے پر۔ یہ فاصلہ آج تک تمام نہیں ہوا۔ ہاں بیشا کا دل اس کی جانب مائل ہو رہا تھا اور وقت کے ساتھ ہوتا جا رہا تھا، مگر اس نے کبھی واضح نہیں کیا تھا، اور نہ ہی وہ کبھی واضح کرتی، بھلے وہ اس کی زندگی کا آخری سانس ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس نے اسے بڑے غم دیے تھے، اور چاہ کر بھی بیشا ان غموں پر مرہم نہیں رکھ پاتی تھی، اور نہ داؤد کو رکھنے دیتی۔ داؤد لان میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا حیات کا۔ اس نے غصے سے اپنے ملازم کو دیکھا، اس کی چھٹی ہو چکی ہے، تم نے بھیجا نہیں اب تک کسی کو؟ میری بیٹی اب دروازے پر کھڑی انتظار کرے گی؟ سائیں حیات بی بی بس آتی ہوں گی، ڈرائیور تو ان کی چھٹی سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی چلا جاتا ہے۔ ملازم اس کی بےتابی پر اپنی ہنسی روکتا بولا، آپ دیکھ رہے ہیں زرینہ خاتون کتنا لاپرواہ ہو چکا ہے یہ۔ داؤد بھڑکا، میں کل سے گھنٹہ پہلے پہنچا دوں گا سائیں، ملازم نے جلدی سے کہا۔ ہاں یہ پھر بھی مناسب ہے، وہ مان گیا۔ زرینہ خاتون ہنس پڑی، داؤد آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں، جانتے ہیں وہ کتنی شرارتی ہے، وہ خود انتظار کراتی ہے ڈرائیور کو۔
चलें कुछ नहीं होता। दाऊद खुद भी मुस्कुराया। वो कितनी तेज़ थी ये तो वो जानता था। बीशा चाय लेकर आई और जरीना खातून को खुद देकर उसने दाऊद के सामने कप रख दिया और बैठ गई। जरीना खातून ने उसकी तरफ देखा। वो ये काम रोज़ करती थी। दाऊद ने थैंक यू कहकर कप उठा लिया। मुझे ज़रूरत नहीं है आपके थैंक यू की, वो तिड़क कर बोली। दाऊद ने कप लबों से लगा लिया जबकि मुस्कुराहट कप में छुपा ली। जरीना खातून, आपको नहीं लगता कोई मेरी आदतें अपना रहा है? वो दरवाजे की जानिब भी देख रहा था। बीशा को नहीं देखा था उसने। ऐसा कुछ नहीं है। बीशा के तो सर पर लगी। अच्छी बात है, दाऊद बोला। सामने से हयात भागती वहीं अंदर आने लगी। ओ मेरी बेटी आ गई। दाऊद ने अपनी चेयर को रिमोट से आगे किया। वो जैसे उससे पहले उस तक पहुंच जाना चाहता था। बीशा ने दोनों की जानिब देखा। बस यही वो लम्हात थे जब उसे दाऊद अच्छा लगता। वो मध्यम मुस्कुराहट से उन दोनों को देखने लगी। दाऊद ने उसे अपनी बाजुओं में भर लिया। बाबा, वो चिल्लाती हुई दाऊद के बाजुओं में भर गई। उसके चेहरे पर प्यार करने लगी। जरीना खातून के साथ साथ बीशा भी मुस्कुरा दी। मेरी जान, मेरी प्रिंसेस। वो उसकी दो पोनियों से निकलते बालों को पीछे करते मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखता बोला, यार बहुत लेट करती हो, मैं परेशान होता हूँ। दाऊद ने ऑटोमेटिक मूड चेयर को हिलाया और उससे बातें करने लगा। आपको पता मैंने क्या किया आज? हयात उछली। ध्यान से हयात, बीशा बेसाख्ता बोली। दाऊद ने उसकी जानिब देखा। वो उसका ख्याल कर रही थी। बीशा ज़रा खफीफ सी होगी। मुझे क्या ज़रूरत थी? उसकी बेटी थी, मारती या कुछ भी करती। हाँ, ये तब्दीली बीशा में भी आई थी। अब वो उसकी नहीं दाऊद की बेटी होगी थी और बीशा रोज़ उसे यूं ही ताने मारने लगी थी। आपकी बेटी ने ये किया है, ये किया है, ये बहुत बदतमीज़ है, ये बिल्कुल आप पर गई है। मेरी मोहब्बत की तो रमक भी नहीं। दाऊद के पास उसकी डांट सुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और वो हयात के हिस्से की डांट भी सुनता था। दाऊद मुस्कुराया जबकि बीशा ने निगाह फेरी। क्या किया है तुमने? दाऊद ने पूछा। उसके हाथ देखे कितने गंदे हो रहे थे। मैंने वो बदतमीज़ अरहम की चेयर पर बैलून फुला कर रख दिया। वो बैठा, बैलून फट गया। वो मुंह पर हाथ रखे हंसने लगी। दाऊद भी दिल खोलकर हंसा। बीशा को अलबत्ता गुस्सा आया। अरहम उससे छोटा था। वो उससे प्यार करने के बजाय उसके साथ ऐसी हरकतें करती थी। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं। बीशा को गुस्सा आया। मामा, वो मेरी पोनी खींचता है। वो मुंह बनाकर बोली। तो आप उसे समझाऊंगी तो समझ जाएगा। मारती हो आप उसे। ऊपर से लाला ने भी उस लड़की को सर चढ़ाया हुआ है। सब ने ही आसमान पर बिठा दी है। उठो अब हाथ धो, मुँह धो। मैंने कल धोया था, मुझे नहीं धोना। वो दाऊद में छुपने लगी। हयात, बीशा ने घूरा। मेरा बेटा, जाओ हाथ मुँह धो। दाऊद ने हंसते हुए कहा तो वो मुँह बसोरती मान गई। हाँ मम्मा चेंज करेंगी, वो अपने बाप को कहने लगी। बहुत खूब, यही कसर रह गई थी। बीशा ने तब कर हयात के सर पर थप्पड़ लगाया। मैंने तुम्हें रोका है, मारा मत करो। दाऊद उसके और बीशा के मामले में कम ही बोलता था मगर अक्सर वो मारने से रोकता था। अच्छा? बीशा को जैसे बहुत कुछ याद आ गया। वो जिताने वाले अंदाज में अच्छा कहती अंदर चली गई जबकि दाऊद शर्मिंदा हो गया। जरीना खातून ने उसके सर पर हाथ रखा। कुछ नहीं होता, वक्त ने इतना सही किया, आगे भी अच्छे की उम्मीद रखो। दाऊद ने सर हिला दिया। जरीना खातून भी आराम करने चली गई। दाऊद उस वक्त वहाँ तन्हा रह गया था। अभी हयात भागती हुई उसके पास आएगी, उसके साथ बीशा भी आ जाएगी मगर गम ये था वो पहले ये सब क्यों नहीं समझा। काश एक बार वक्त लौट जाता तो वो एक आइडियल हस्बैंड ज़रूर बनता। ख़त्म शुद।